अट्ठाईसवें पारा सूरह मुजादिला से शुरू होता है और इसका नाम जो मुजादिला है, सूरत की पहली आयत में क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औरत तुमसे अपने शोहर के बारे में बहस व जिदाल करती है। मुजादला कहते हैं झगड़ने वाली को, और इसमें इस पस मंज़र में जो वाक़या पेश आया था उस औरत की निस्बत अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, जो अपने शौहर के बारे में आपसे झगड़ रही थी, बहस कर रही थी। इस वजह से सूरत का नाम सूरह मुजादिला है। आम मदनी सूरतों की तरह शरई अहकाम का बयान और मुनाफिकीन का तज़किरा, ये दो बड़े मौज़ूआत हैं इस सूरत के। इस सूरत के इब्तिदा में शान नुज़ूल के बारे में ये है कि हज़रत खौला बिनत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक वाक़या ख़ास पेश आया कि उनके शौहर औस इब्न सामित रज़ी अल्लाह ताला ने उनके साथ ज़िहार कर ली। ज़िहार का मतलब ये है कि ज़माना जाहिलियत में ऐसा होता था कि कुछ लोग अपनी बीवी को अपनी माँ के मुशाबे करार देकर उसको कह देते कि भाई तू मेरे लिए ऐसे हराम है, मोहतरम है, जैसे मेरी माँ मोहतरम है, और मोहतरमा कहकर फिर उसके बाद समझते कि अब तो मेरे लिए बीवी हराम होगी, और इसको तलाक़ समझते थे हमेशा के लिए, बल्कि हुर्मत मुअब्बदा समझते थे कि अब्दी हुर्मत इससे हो गई, अब मेरे साथ ये बीवी बन के नहीं रह सकती। इस ज़माने जाहिलियत के इस तलाक़ की तरह इन्होंने भी ये तलाक़ समझी। अब इनके बच्चे भी थे छोटे छोटे, और खामद ने ऐसा जुमला कह के इनके बारे में इनको ये कह दिया। इस पर ये बहुत ज़्यादा गमज़दा हुई, परेशान हुई, रंज और सदमे के साथ मामूर होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना शिकवा शिकायत लेकर आई कि या रसूलल्लाह, मैं इस उम्र को पहुँच गई, मेरे बच्चे छोटे छोटे, औस ने मेरे साथ जुल्म बर्पा कर दिया कि मेरे साथ ज़िहार कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसके बारे में अभी तक तो अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ, लिहाजा जो रवाज चल रहा है उसी के मुताबिक आप समझो कि आपकी भी खामद से अलहदगी शुमार होगी। इस पर वो मज़ीद फिर कहती कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया है, मेरे बच्चों का क्या कसूर है, वगैरह ज़ालिक। इनकी ये गुफ्तगू और ये जो अंदाज़ था, इसको अल्लाह ताला ने इस अंदाज़ में फ़रमाया क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली। यहाँ सुन ली का माना ये कि भाई फ़लाने की बात सुनी जाती है, क्या मतलब, मान ली जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इसकी बात सुन ली है, जो आपसे बहस कर रही है हमने इसकी सुन ली, और सुन लिया का मतलब हमने इसकी बात कबूल कर ली। इसके झगड़े के ख़त्म करने के लिए और इसके मसले के हल के लिए हमने हुक्म नाजिल फरमा दिया है, इसकी सुनी गई अल्लाह क्या। और इसी बात की वजह से इस खातून को ये मकाम हासिल था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में वो अपने लौ लश्कर के साथ एक दफ़ा रवाना हुए, और रास्ते में ये खौला बिनत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बूढ़ी खातून थी, उस वक्त उम्र रसीदा थी, ये सामने से आ गई, और इन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को रोक कर अपनी को बात सुनाना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बात सुनने के लिए पूरे लश्कर को रोक देते हैं, और रोकने के बाद इनकी बात एक रास्ते के सिमत में होकर सुनने लगते हैं। लश्कर वाले कहते हैं कि क्या हो गया उमर, किसकी बात, किस माई की और किस बुढ़िया की बात सुनने में आपने पूरे लश्कर को जो है रोक दिया है। तो हज़रत उमर फरमाते हैं, उमर उसकी बात क्यों ना सुने जिसकी बात रब भी सुनता है, जिसकी बात अल्लाह सुन के फरमाता है क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका, उस खातून की बात अल्लाह ने सुन ली, तो अल्लाह ने जिसकी सुनी मैं क्यों ना सुनूँ। ये है इनका मकाम और दर्जा, अल्लाह ने इनकी बात सुनी। और ज़िहार के बारे में अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला नाज़िल फरमा दिया कि अपनी बीवी को कोई माँ की तरह हराम करार देना चाहे और कहे कि भाई मैंने तुझे अपनी माँ की तरह मोहतरम बनाया, तो ये उसकी कौल है, मुंह की एक कही हुई बात है, इसकी कहने की वजह से वो माँ नहीं बन जाती। जैसे पीछे सूरह अहज़ाब में ये बात गुजर चुकी कि अगर किसी को कोई मुँह बोला बेटा कहता है, मुँह बोली बहू कहता है, तो उससे वो हकीकतन बेटा थोड़ी बन जाता है कि बेटे वाले हकीकी शरई अहकाम भी उस पर मुरतब हों। इसी तरह माँ कहने से, माँ की तरह बीवी को कहने से वो माँ नहीं बन जाती है, ना ही माँ जैसा उसके लिए हुक्म होता है। अलबत्ता इसने ये बात चूँकि ज़्यादती की है बीवी को माँ कहकर, तो इसको कफ़ारा भुगतना पड़ेगा, और उसके बाद इसका ज़ौजियत का ताल्लुक़ इसके साथ कायम होगा। और वो अल्लाह ताला ने हुक्म ये नाजिल फरमाया कि इसे कफ़ारा ज़िहार देना होगा। और वो कफ़ारा ज़िहार क्या है? कफ़ारा ज़िहार ये है कि आदमी को या तो एक ग़ुलाम आज़ाद करना पड़ेगा, या 60 लगातार रोज़े रखने पड़ेंगे, या 60 मिस्कीनों को 2 वक़्त का अपनी हैसियत के मुवाफिक जैसा ख़ुद खाना खाते हैं उस हैसियत के मुताबिक 2 वक़्त का खाना खिलाना पड़ेगा। इन 3 कामों में से कोई काम करना पड़ेगा, तब उसके लिए बीवी उसके लिए हलाल होगी।
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بیان فرمایا کہ عام طور پر جو سرگوشیاں کی جاتی ہیں، کانوں میں باتیں کی جاتی ہیں معاشرتی احکام کے سلسلے میں، فرمایا معاشرتی حکم یہ ہے کہ آپس میں کانوں میں سرگوشیاں نہ کرو، چونکہ دو آدمی آپس میں کان میں باتیں کریں گے، تیسرے آدمی کو تشویش ہوگی کہ پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ دو یا زیادہ لوگ آمنے سامنے موجود ہوں تو کانوں میں بات چیت کرنے سے اعتراض کریں، البتہ بہت کوئی مجبوری کی بات ہو یا کوئی خیر و بلائی کی بات ہو تو پھر کانوں میں کہہ سکتے ہیں۔ جہاں تک ایک حدیث کا تعلق ہے کہ 3 افراد کی صورت میں 2 کی سرگوشی کو آداب مجلس کے خلاف قرار دیا گیا، کیونکہ ایسا کرنے سے تیسرے کے دل میں بدگمانی آ سکتی، شاید یہ دونوں میرے بارے میں کوئی خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں۔ اب یہاں یہود کی عادت یہ تھی کہ وہ خود آپس میں سرگوشیاں کرتے، کانوں میں باتیں کرتے ہیں، اور کبھی کوئی عام سی ستی سی بات کہنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے ساتھ منہ لگاتے اور لمبی بات کیے جاتے، حالانکہ وہ کوئی ایسی چھپانے والی بات نہیں ہوتی تھی۔ مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا، صحابہ کو تنگ کرنا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اس طرح کا معاملہ کر کے یہ ظاہر کرنا کہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے تو آپ ہماری باتیں کان میں سنتے ہیں، ہم کانوں کان باتیں کرتے ہیں، ہمارا بڑا وہاں پہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع فرما دیا کہ یہ سرکوشیاں کرنا اور کانا پھونسی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، عموماً اس میں بگاڑ ہوتا ہے۔ البتہ یہ کہ اگر تقوی کی بات ہو، نیکی کی بات ہو، کوئی ایسی بات اصلاح کی ہو کہ جس کے لیے کان میں بات کہنا ہی ضروری ہو تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی یہودیوں کی ایک دوسری عادت یہ بھی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑتے تھے، سلام کرنے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو السلام علیکم یا ابو القاسم کہہ کر کہتے تھے، ہلاکت ہو تم پر۔ السلام کا معنی ہلاکت ہوتا ہے، تو تیزی میں سلام کرنا، السلام علیکم کہنے کے بعد السلام علیکم، جیسے پتہ نہ چلے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور مقصد اندر چھپا ہوا یہ ہوتا تھا کہ آپ کے لیے ہلاکت کی بد دعا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا اندازہ ہوا، آپ نے ان کو وعلیکم کہہ دیا، تمہارے پر بھی ہلاکت ہو۔ اس طرح ان کی ان حرکات قبیحہ سے بنا کرتے ہوئے فرمایا کہ ذو معنی الفاظ استعمال مت کرو، ایسے الفاظ جو 2 معنی رکھتے ہیں، ایک ہلاکت و بربادی کا، ایک سلامتی کا، تو دونوں میں اشتباہ پیدا ہو جائے گا، ایسے مشتبہ قسم کے کلمات سے بچو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اجتماعی آداب مجلس بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی مجلس میں بیٹھو، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں، اور مجلس میں وسعت نہ ہو، تنگی ہو، تو آپس میں مل کر بیٹھو تاکہ دوسروں کے لیے وسعت پیدا ہو جائے، اور جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں سے اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جایا کرو۔ خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں سے بعضوں کو اگر اٹھا دیا جائے کہ بھئی باقی لوگ چلے جائیں، فلاں لوگ رہیں جن سے کوئی خاص بات کہنی ہے، باقی کو بھیج دیا جائے، تو اس کو برا نہ بنائیں اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ میری ہتک ہو گئی، میری تو عزت کے خلاف ہو گیا، مجھے مجلس سے اٹھا دیا گیا۔ اور یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ سب لوگوں کے لیے حکم ہے کہ مجالس میں ایک دوسرے کے لیے جگہ چھوڑو، اور اگر بعض لوگوں کو وہاں سے اٹھانے کی ضرورت پیش آئے اور انہیں وہاں سے اٹھایا جائے تو اس میں اپنی بے عزتی محسوس نہ کریں۔ لیکن یہ کوئی فرض و واجب نہیں، بلکہ صرف مستحب درجے میں حکم ہے۔ جو شخص پہلے سے مسجد میں یا کسی اور مجلس میں بیٹھا ہو وہ اس جگہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، البتہ اسے چاہیے اگر ممکن ہو تو بعد میں آنے والے مسلمان بھائی کے لیے وسعت پیدا کرے اور اس کو جگہ دے دیں، تو یہ اس کا ایک اجر و ثواب اور نیکی کا کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ایسے مجالس میں دوسروں کے لیے وسعت پیدا کرو گے، اللہ تمہارے دلوں کو وسیع کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ صورت منافقوں کا تذکرہ کرتی ہے، جو منافق یہودیوں سے دوستی بھی رکھتے تھے، مومنوں سے مومن ہونے کی قسمیں بھی اٹھاتے تھے، اور ان کے بڑے بڑے دعووں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان منافقوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حزب الشیطان، یعنی یہ شیطان کی جماعت ہے، جو یہودیوں سے بھی دوستی چاہتے ہیں، مسلمانوں سے بھی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، بحال رکھنا چاہتے ہیں، اور ہر ایک سے اپنا مفاد بٹورنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ منافق ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ شیطان کی جماعت ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سعادت مندوں کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا جو کسی صورت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، خواہ ان کے ماں باپ، بیٹے، بھائی، قبیلے والے کیوں نہ ہوں، ان سعادت مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 قسم کی نعمتوں کا انعامات کیا جاتا ہے۔ فرمایا ان کو پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا، ان کے لیے دوسری نعمت یہ ہے کہ ان کی اللہ غیب سے مدد فرمائیں گے، ان کی تیسری نعمت یہ ہے کہ انہیں جنت میں اللہ داخلہ نصیب کریں گے، اور ان کے لیے چوتھی نعمت یہ ہے اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ بھی اللہ کے نعمتوں اور اللہ کے عطاؤں پر راضی ہو گئے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورت کے ذریعے دراصل اہل ایمان کو اس بات کا پابند بنایا کہ تمہارے لیے سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑا تعلق اللہ کا تعلق۔ اللہ کے تعلق کے مقابلے میں چونکہ اس وقت جو اس سے پہلے نسبیت اور رشتہ داری کو جو اہمیتیں حاصل تھیں، اور ان کے ہاں ایک نعرہ مشہور و معروف تھا، انصر اخاک ظالمن و مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کر، اپنی برادری کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہے، مظلوم ہے، اچھا ہے، برا ہے، بس اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ نہیں، اس کا معیار تمہارے بھائی چارے کا یا تعلقات کا معیار تمہارے نسبی رشتوں پر نہیں ہے، بلکہ بھائی چارے کا معیار حق اور باطل کے اوپر ہونے پر ہے۔ اگر تمہارا بھائی حق پر ہے تم اس کو ضرور بھائی سمجھو، لیکن اگر تمہارا دشمن حق پر ہے تو تم دشمن کو اچھا سمجھو، اور تمہارا بھائی نہ حق ہے اور کفر پر ہے اور وہ اللہ کی بغاوت پر اترا ہوا ہے، شیطان کا بھائی بنا ہوا ہے، تو تم اس کو اپنا بھائی مت سمجھو اور اس کے ساتھ بھائیوں جیسا رویہ نہ اپناؤ، بلکہ اس کو اپنے سے دور کرو۔ ہاں، یہاں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری یہ بھی اہل ایمان کو دی کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ جس سے تمہارے خونی رشتے والے بھی اگر ایمان لے آئیں گے تو پھر تم ان کو اپنا دوست سمجھو، ان کو اپنا سمجھو، لیکن جب تک وہ اللہ کے دشمن ہیں تو تم ان کو اپنا دوست مت سمجھو۔ سورہ حشر، اس کے بعد سورہ حشر مدنی ہے، اور اس کو حشر اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی تو اللہ ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دی۔ حشر اول سے مراد یہود بنو نذیر کا مدینہ سے جلا وطن ہونا ہے، یہ ان کا پہلا حشر تھا، اور اس سے ایک پیشن گوئی قرآن پاک نے کر دی تھی کہ آنے والے وقتوں میں ان کا دوسرا حشر بھی ہوگا۔ اور دوسرا حشر کب ہوا؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دوسرا حشر ان کا خیبر سے ہوا، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا۔ خیبر سے بھی ان کو پھر نکال دیا گیا۔ پہلا حشر مدینہ سے ہوا، یہاں سے نکالا گیا تو یہ خیبر میں جا بسے، اور خیبر میں قلعے بنا لیے اور بہت وہاں پہ آباد ہو گئے۔ پھر خیبر سے بھی ان کو نکالا گیا اور شام میں جا کر بسے، یہ ان کا دوسرا حشر تھا۔ تو پہلے حشر کا ذکر تو اس قرآن کی آیت میں موجود ہے، دوسرے حشر کے بارے میں نہیں کہا گیا، لیکن اول کہنا ہی علامت ہے کہ دوسرا بھی ہوگا۔ سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے، حمد و ثنا بیان کرتی ہے اور اس کی وحدانیت و قدرت کے جلال کی گواہی دیتی ہے۔ پھر یہ سورت قدرت الہیہ کے بعد آثار زندہ دلائل کا تذکرہ کرتی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود جو عرصہ دراز سے یثرب کے اندر قیام پذیر تھے، انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑے مضبوط بند قلعے بنا رکھے تھے، معاشی وسائل پر پورا ان کا قبضہ اور کنٹرول تھا، یہاں تک کہ یثرب والوں کو سودی قرضوں کی سنہری زنجیر میں انہوں نے جکڑ رکھا تھا۔ کوئی آدمی محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جو اپنے آپ کو اتنا مستحکم کیے ہوئے ہیں، معاشی طور پہ مضبوط، افرادی طور پہ مضبوط، اور ان کے پاس زمینیں، ان کے پاس قلعے اور مالی وسائل اتنے کہ دوسروں کو بھی انہوں نے قرضوں میں جکڑ کے اپنا محکوم بنایا ہوا ہے، کیا ایسا وقت اور اتنا قریب وقت آ جائے گا کہ یہ لوگ اپنے گھر بار خود گرا کر یہاں سے جانے کا راستہ لیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جمے ہوئے مضبوط قدموں کو یہاں سے اکھیڑ دیا، اور پھر ایسا اکھیڑا کہ یہ اپنی فصلوں کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے، اپنے گھروں کو خود گرا رہے تھے، اور جب یہ اپنے گھروں کو گرا رہے تھے تو ایمان والے بھی ان کا تعاون کر رہے تھے۔ اور یہ گرانا اصل میں اس وجہ سے تھا، دو وجہ سے یہودیوں نے اپنے گھر گرا دیے۔ ایک یہ کہ ہمارے بنے ہوئے گھر ان کے کام نہ آئیں، دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس میں جو یہ پرامن راستہ دیا تھا کہ جو اپنا سامان اور مال تم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، ہمیں تمہارے سامان کی کوئی لالچ و حرص نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے اپنی چھتیں بھی اکھیڑیں، ان کے اندر سے بالے اور شیطیر تک نکالے، اور ان کو بھی باندھ کر اپنے اونٹوں پر، سواریوں پر، گدھوں پر جو لے جا سکتے تھے وہ بھی لے کر گئے۔ اس سے ان کا دنیا سے محبت کرنا بھی سمجھ میں آتا ہے، اور یہ بات بھی کہ ایمان والوں سے ان کو اتنے زیادہ نفرت تھی کہ یہ چاہتے تھے ایمان والوں کے ہماری کوئی چیز کام نہ آ جائے، یہ بعد میں یہ لوگ نہ برت سکیں، بس اس لیے گرا دو، چاہے ضائع کر دو، چاہے ساتھ لے جا سکو، جو بھی ہے اپنے گھر گرا دو۔ تو یہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے جو گرا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کر کے فرمایا کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ یہودی عنقریب اپنے گھروں کو خود گرائیں گے؟ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ پھر اس کے بعد حشر اول کا ذکر، اور اس کے بعد مدینہ منورہ سے شام کی طرف، اور اول حشر میں خیبر کی طرف، اور خیبر سے پھر شام کی طرف چلے جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرما کر اپنی قدرت کا مظاہرہ بیان فرمایا۔ پھر یہود مدینہ اور خیبر سے نکل جانے کا ایک ایسا واقعہ ہے، یہود تو کیا خود مسلمانوں کے لیے قطعی طور پر یہ غیر متوقع تھا، ان کی معاشی خوشحالی، دفاعی انتظام، مضبوط جماعتی نظم، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ اس طرح چلے جائیں گے، لیکن اللہ
جب انہیں ان کی آج شکنی تکذیب و انکار تکبر سرکشی کی وجہ سے نکالنے کا فیصلہ اللہ نے کر لیا تو ظاہری اسباب ان کے کچھ نہ کام آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اہل ایمان کے دل مضبوط کیے اور فرمایا کہ دیکھو ظاہری سہاروں پر نہ رہو، اصل اللہ کا فیصلہ ہے، جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر ظاہری انسان کے وسائل اسباب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جیسے یہودیوں کے رہ گئے۔ اس کے بعد اللہ نے مال غنیمت کے مسئلے کو بیان کیا کہ جب یہود کا قبیلہ بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تو بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آئے، اور یہ چونکہ مال بغیر لڑائی کے آیا تھا، اس مال کو مال غنیمت نہیں بلکہ مال فے کہتے ہیں۔ مال غنیمت، مال فے اور غنیمت دونوں پر بولا جاتا ہے، اور مال فے وہ مال ہوتا ہے جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو۔ اب اس مال فے کا حکم یہ تھا کہ اس میں مجاہدین میں سے کسی کا حق نہیں ہے، بلکہ اس کی تقسیم کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ وہ فقراء، ضعفاء، مساکین، حاجت مندوں اور قرابت داروں میں اس کو تقسیم کریں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس مال فے کی تقسیم کا مسئلہ بیان کرنے کے ساتھ ایک اور جملہ بھی بڑھا دیا جس سے اسلام کی اقتصادیات کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے فلسفہ اقتصادیات کو بیان کیا اور فرمایا کہ دیکھو فلسفہ اقتصادیات میں یہ ہے کہ دولت ہمیشہ مالداروں کے درمیان میں نہیں گھومتی رہنی چاہیے، بلکہ ایسے اصول وضع کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے یہ دولت تمام لوگوں کے درمیان میں چکر کاٹے، مالداروں سے غرباء کی طرف بھی جائے اور غرباء سے پھر واپس لوٹ کے مالداروں کی طرف بھی آتی، یعنی غریبوں کو بھی آخر سودا سلف چیزیں تجارتی اور اشیاء اپنی ضرورت کی خریدنی پڑتی ہیں، وہ پھر خریدیں گے، مال پھر مالداروں کی تجوری میں بھی جائے گا، لیکن مالدار اپنی تجوری سے نکال کر مزدوروں کو مزدوری بھی دیں گے، فقراء کے فقر کی وجہ سے تعاون بھی کریں گے، مساکین و غرباء کو بھی دیں گے، اور اس سلسلے میں کبھی مال غنیمت میں مال تقسیم ہو رہا ہوگا، کبھی میراث میں تقسیم ہو رہا ہوگا، کبھی صدقات و عطیات میں تقسیم ہو رہا ہوگا۔ اس طرح دولت ایک جگہ پہ نہیں رہے گی بلکہ پورے معاشرے کے اندر سرکولیشن کرتی رہے گی، اور جب تک دولت کا صحیح سرکولیشن غرباء اور عمراء کے درمیان میں صحیح رہے گا، متوازن رہے گا، اس وقت تک معاشرے کا جو جسم و وجود ہے صحیح کام کرتا رہے گا۔ جیسے انسان کی بدن میں گردش کرنے والا خون اگر پورے بدن میں صحیح طور پہ گردش کرتا رہے تو بدن صحیح چلتا ہے، لیکن اگر وہ خون کسی ایک جگہ پہ جم جائے، رک جائے، تو اس کی وجہ سے وہ بدن کا وہ حصہ جو ہے وہ پھوڑے پھنسی کی شکل اختیار کر لے گا، وہاں پہ کوئی ناسور پھوٹ پڑے گا اور پھر اس کو کاٹنا پڑے گا۔ اسی طرح دولت بھی اگر اغنیاء اور مالداروں کے درمیان میں ہی جم کے رہ جائے اور وہ فقراء و مساکین کی طرف گردش نہ کرے تو فرمایا وہ معاشرے کا وہ حصہ بھی اسی طرح ناسور کی شکل اختیار کر لے گا، اور پھر کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ غرباء مساکین اٹھیں گے اور اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے ان کے خلاف تیر و تلوار لے کر ان سے لڑائی کرنے پہ آمادہ ہو جائیں گے۔ تو اقتصادیات کے اس عظیم فلسفے کو اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وہ تمام قوانین و مسائل و احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں ان کے اتباع واجب ہے، خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہوں یا سنت صحیحہ کی صورت میں ہوں۔ کتاب و سنت کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی قسم کی قانون سازی جائز نہیں ہے، بلکہ تمام ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر قانون سازی میں قرآن و سنت کی بالادستی کو ہمیشہ قائم رکھیں اور ہر قانون بناتے ہوئے اللہ رسول کے احکام کی طرف رجوع کریں۔ پھر سورہ حشر میں یہاں ایک طرف اللہ کی رضا کو ہر چیز پر ترجیح دینے والے مہاجرین و انصار اور ان کی اتباع کرنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کی تعریف کی گئی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ دوسری طرف منافقین کی مذمت بھی بیان کرتے ہیں جو یہود کو برے وقت میں اپنے تعاون کے یقین دہانی کراتے رہتے۔ دراصل منافقین کی یہ ایک قسم کی چال تھی کہ وہ یہودیوں کو کہتے اگر تم پر کوئی برا وقت آیا ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اندر سے یہ ان کے ساتھ بھی نہیں تھے، مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں تھے، ان کے اپنے مفادات کی جنگ تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ یہود اور مسلمان آپس میں لڑیں، جیسے بھی ہو، جو فیصلہ ہوگا، جو فاتح ہوگا ہم اسی کے ساتھ ہیں۔ اندر ان کے پلاننگ یہ تھی، اور باہر سے یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم تمہارے مشکل وقت میں تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ لوگ کبھی بھی یہودیوں کا ساتھ یا کسی بھی شکست خوردہ کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ ہمیشہ فاتح کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ فاتح کے ساتھ ہی ان کا مفاد وابستہ ہے۔ اس سے منافقت کا اللہ نے وہ عنصر ظاہر فرما دیا کہ ہر زمانے کے اندر ایسے منافق مفاد خور طبقہ رہے گا جو ہر اقتدار والے کے ساتھ ملنے کو اپنے لیے ترجیح بنیادوں پہ قائم رکھے گا اور کہے گا کہ اسی میں ہمارے ملک کا مفاد ہے، اسی میں ہمارے ذاتی مفاد ہیں، ہم تو چاہتے ہیں قوم ترقی کرے تو ترقی کرنے والوں کے ساتھ ہی ہم چلیں گے۔ یہی وہ منافقت کے بیج ہیں جو آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں اور جن کو پلتا پھولتا اور پھلتا پھولتا اور بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں ہم کہ انہی کی وجہ سے معاشرے کا جو ہے عدم توازن ہمیشہ رہتا ہے۔
سورہ حشر کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے ہیں اور انہیں سمجھایا کہ تم ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حقوق اللہ کو بلا دیا، جس کی پاداش میں اللہ نے انہیں خود ان کی ذات کے حقوق بھی بلا دیے، اور وہ آخرت کو بھول کر حیوانوں کی طرح نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگ گئے، جس کا نتیجہ دنیا کے اندر ذلت، آخرت کے اندر عذاب کی صورت میں برپا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ابتدا میں بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آخر میں پھر کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر ہی وہ واحد چیز ہے جو ایمان والوں کو اور تمام لوگوں کو حق بات پہ قائم رکھ سکتا ہے، برائی سے روک سکتا ہے۔ اللہ کا ڈر اگر نکل جائے گا تو پھر کوئی پولیس، کوئی فوج، کوئی چیز بھی انسانوں کو حق پہ آمادہ نہیں کر سکتی، برائی سے روک نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کتاب اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب اتنی عظمت والی ہے، اتنی متبرک اور اتنی عظیم کتاب ہے، اگر اللہ پہاڑوں کو شعور بخشتا اور یہ کتاب پہاڑوں پہ نازل فرما دیتا تو اس کتاب کی عظمت کی ہیبت کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ انسانوں، تم کس مٹی سے بنے ہو کہ تم پر یہ کتاب اتری اور تم اس کتاب کو پڑھتے ہو، سوچتے ہو، سمجھتے ہو، پھر بھی اس میں غور و فکر کر کے تمہارا دل اس کی وجہ سے پسیجتا نہیں ہے، تمہارا دل اس کی وجہ سے موم نہیں ہوتا، تو تم سمجھو کہ تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ افسوس انسان پر کہ اس بے مثال کلام کی عظمت سے ناواقف ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ پھر سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ کا ذکر کیا جس سے اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی ظاہر ہوتی ہے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ دہرائے ہیں جو سورت کے آغاز میں تھے کہ جتنی بھی چیزیں آسمان اور زمینوں میں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ حشر یہاں پہ مکمل ہوتی ہے اور اس کے بعد سورہ ممتحنہ۔ سورہ ممتحنہ کا معنی امتحان کے لفظ سے یہ ماخوذ ہے، اور آیت نمبر 10 میں فرمائی اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو آپ ان کا امتحان لے لو، یعنی ان کو آزما لو، ان کی جانچ پڑتال کر لو۔ اس لفظ کی وجہ سے سورت کا نام ہے سورہ ممتحنہ۔ سورت کی ابتدا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، ان کے واقعے سے ہوتی ہے۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں جنہوں نے مشرکین مکہ کو اپنا ممنون اور احسان دلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ فتح کرنے کے لیے جانے والے سفر کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ دشمن کو اپنے قیمتی راز دے دینا یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات پر سخت تنبیہ فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ آپ کے ایک صحابی نے، ایک ساتھی نے خط لکھ کر مکہ والوں پر احسان کرنے کے لیے ایک عورت کے ذریعے بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا اور انہوں نے راستے سے جاتی ہوئی اس عورت کو پکڑا اور اس سے وہ خط برآمد کر لیا۔ خط پہ لکھنے والے کا نام بھی موجود تھا، حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے قریش مکہ کے نام یہ خط، اور اس خط میں یہ اطلاع دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ان سے اس بات کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال جو مکہ میں ہیں تم ان کی حفاظت کرنا، اس کے عوض کہ میں نے تمہیں یہ خبر دی۔ اب ان کی نیت میں اور کوئی ایسا فطور یا ایسی بات نہیں تھی۔ جب اس بات کا اظہار ہوا تو انہوں نے اپنی اس غلطی کو تسلیم کیا اور غلطی تسلیم کرتے ہوئے معافی چاہی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کو جب وہ بھانپ گئے اور دیکھ گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے اندر کوئی منافقت نہیں ہے، میں نے دشمن کی کوئی بہتری کے لیے یہ خبر نہیں دی، میرے دل میں یقین تھا کہ آپ ضرور مکہ فتح کریں گے اور اس خبر سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے یہ میں نے خبر احساناً ان کو دی تاکہ میرے گھر والوں کی کچھ حفاظت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص رہیں، وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی مت نبھائیں اور دشمنوں سے اچھائی اور بھلائی کی توقع مت رکھیں۔ کیا ہوا ان مومنوں کو کہ یہ ایمان والے اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے؟ اگر آپ ان کو خبر دے کر اور ان سے خیرخواہی کی توقع رکھ رہے ہیں تو یہ بات آپ کو اللہ پہ بھی تو بھروسہ کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ اللہ سے دعا مانگتے کہ یا اللہ آپ ہی میرے گھر والوں کے حامی و ناصر ہیں، آپ ہی ان کی حفاظت فرما سکتے ہیں۔ تو اللہ سے یہ التجا کرنی چاہیے تھی، جائے کہ کافروں سے ان کی مدد کر کے اور اس سے ان سے امیدیں وابستہ کیں، تو فرمایا کافروں سے امیدیں رکھنے کی بجائے اللہ سے امیدیں رکھو۔ یہ بدری و مخلص صحابی تھے، اس وجہ سے ان سے یہ غلطی تو سرزد ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس پچھلے ریکارڈ کی وجہ سے ان کی موجودہ حالت پر ترس کھاتے ہوئے ان کو رحم کرتے ہوئے ان کو معاف فرما دیا، اور دیگر صحابہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو سزا دی جائے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں کہ کفار جو کہ میرے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں ان کو دوست مت سمجھو، اور وہ سنگ دل لوگ ہیں
جنہوں نے مکہ کی سرزمین ایمان والوں پر تنگ کر دی اور انہوں نے وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، آج بھی ان کے دلوں میں آتش غضب بھڑک رہی ہے اور وہ تمہارے اوپر اگر قابو پائیں وہ کسی طرح تم پر رحم نہیں کھائیں گے، پھر تم ان سے کیوں دوستی کے التجا کرتے ہو اور کیوں ان سے اپنے رشتے ناطے جوڑنا چاہتے ہو؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ رشتے ناطوں کے حوالے سے فرمایا کہ رشتے ناطے بہت بڑی چیز ہیں، قبول ایمان کے باوجود بعض لوگ مفادات کا خیال کرتے ہوئے ان رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ رشتے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ وہاں باپ بیٹے بھائی بھائی کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ جب ان رشتوں کا یہ حال ہے تو ان کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا اور اسلامی جماعت کے رازوں کو افشاں کرنا یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے، بلکہ اصل میں اللہ رسول کے تعلق کو نبھانا اس سے بھی کئی گنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ رشتے تو یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی و صاحبتی و بنی، فرمایا اس دن تو بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، والدین اپنی اولاد، اولاد اپنے والدین سے، بیوی اپنے خامند، خامند اپنی بیوی سے دور بھاگ رہے ہوں گے اور ہر ایک بات سے ڈر رہے ہوں گے کہیں ہم سے کوئی حق کا مطالبہ نہ کر دے۔ تو ان رشتوں کے آپ پیچھے پڑ کر اللہ رسول کو کیوں ناراض کرتے ہو، اپنی آخرت عاقبت کیوں برباد کرتے ہو؟ اسی سوچ کی تائید و تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ جو اس بات میں بڑے ہی ثابت قدم ٹھہرے تھے کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ ان کی محبت اور شفقت پدری کا لحاظ کیے بغیر اللہ کی محبت کو آگے رکھا اور اللہ رب العزت کے تعلق و محبت کو نبھایا، اور اس سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس بات کی طرف زور دے رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام لیواؤں کو بھی چاہیے کہ سنت ابراہیمی زندہ کرتے ہوئے اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے رشتوں کا تقدس اور اس کی بہتری کو سامنے رکھے بغیر اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کو نبھانے کی زیادہ فکر کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں سے مقاطعہ کا حکم دیا تو انہوں نے اس کی تعمیل میں دیر نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو انہوں نے پورا کرتے ہوئے باپ نے بیٹے سے، بھائی نے بھائی سے تعلق ختم کر دی۔ یوں انہوں نے اپنے ایمانی دعووں کو سچا ثابت کر دی، اور پھر خونی رشتے اور وطن عزیز چیزیں ہیں، ان کی طرف میلان ہونا، محبت ہونا اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے۔ اس لیے قرآن ان فطری جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے مسلمانوں کو ایک بشارت سناتا ہے اور ایک معاملے کی اجازت دیتا ہے۔ بشارت تو یہ سنائی گئی کہ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جن رشتوں سے آپ کو محبت ہے ان قریب وہ رشتے بھی ایمان لے آئیں گے، اور ایسا ہوا۔ بہت سارے مسلمان صحابہ کے جو بھائی تھے، ان کے عزیز و قارب تھے، وہ بھی ایمان لے آئے اور ان کے دل ٹھنڈے ہوئے۔ دوسرا معاملے کی اجازت یہ دی گئی کہ آپ کے جن رشتہ داروں نے ایمان قبول نہیں بھی کیا ہے، لیکن ایمان قبول نہ کرنے کے باوجود انہوں نے ایمان والوں سے قتال بھی نہیں کیا اور مسلمانوں کو گھروں سے نکالا بھی نہیں اور مسلمانوں سے کوئی دشمنی بھی مول نہیں لی اور دشمنوں کے ساتھ ساز باز بھی نہیں ہوئے، تو ان سے اگر آپ تعلق رکھنا چاہیں تو ان کے تعلق رکھنے کی آپ کو اجازت ہے۔ اور جنہوں نے مسلمانوں سے قتال کیا یا کافروں کی مدد کی، مشرکین کا ساتھ دیا ہے، ان سے آپ کو تعلق رکھنے کی اجازت نہیں۔ اصل میں اسلام محبت سلامتی کا دین ہے، محض دھونس جمانے اور کسی اعلیٰ مقصد کے بغیر ملک و زمین ہتھیانے کی جنگ کی اجازت نہیں دیتا، اور ان غیر مسلموں کے ساتھ بھی اسرے سلوک و تعاون کی تلقین کرتا ہے جو جنگ کو ناپسند کرتے ہوں، امن کی زندگی چاہتے ہوں، تو فرمایا ان سے خواہ مخواہ جنگ کر کے اور لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں ان خواتین کا ذکر کیا ہے جو ایمان قبول کر کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئیں اور صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اور اس سلسلے میں خاص طور پہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط کا واقعہ سامنے آتا ہے۔ یہ ہجرت کر کے آنے والی پہلی خاتون تھی اور ان کے والد اسلام کا بہت بڑا دشمن، صرف اسلام کا ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ یہ وہی عقبہ بن ابی معیط ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجری ڈالی تھی۔ اس کی بیٹی ایمان قبول کر کے مدینہ آ گئی، یہ اس کو واپس لانے کے لیے آیا کہ شرائط میں طے پایا تھا جو ایمان لا کر مدینہ آئے گا اسے واپس کیا جائے گا، لہٰذا میری بیٹی واپس کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مردوں کے بارے میں معاہدہ تھا واپس کرنے کا، عورتیں اس میں شامل نہیں تھیں، لہٰذا میں اس کو واپس نہیں کروں گا۔ آپ نے واپس نہیں فرمایا، اور اس سلسلے میں اللہ نے حکم دیا کہ آپ آنے والی تمام ان خواتین کا پہلے امتحان کا جائزہ لیں، ایمان کا جائزہ لیں اور ان کے ایمان کا امتحان لیں۔ آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعتاً یہ سچا ایمان لائی ہیں تو پھر ان کو واپس نہ کریں اور پھر ان سے بیعت لیں، اور بیعت لینے کا ذکر بھی اس صورت کے اندر آیا کہ آپ عورتوں سے بھی بیعت لیں، لیکن یہ جو بیعت دی جاتی تھی یہ باپردہ طریقے سے بیعت اور صرف معاہدے کی حد تک بیعت لی جاتی تھی کہ عورتیں ایمان پر پابند رہیں گی، زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی اور کوئی گناہ نہیں کریں گی، اللہ رسول کی وفادار رہیں گی وغیرہ ذالک۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسے قبر والوں سے کافر مایوس ہیں،
اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ایمانی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صف مدنی صورت ہے، اور اس میں اس کو جو صف قرار دیا ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں فرمایا یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، جو لوگ اللہ کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ مجاہدین کی اسی صفت کی بنا پر اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صف قرار دی۔ صورت کا موضوع ہے جہاد اور قتال۔ جہاد اور قتال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں احکام نازل فرمائے۔ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرنے کے بعد مسلمانوں کو سختی سے تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنے عہد کی پابندی کیا کریں اور جو کچھ زبان سے کہیں اسے پھر کر کے دکھائیں۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ تمنا ظاہر کی کہ کاش ہمیں یہ بات پتہ چل جائے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، اور اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کا سب سے محبوب عمل کون سا ہے تو ہم اس اللہ کے محبوب عمل کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیں گے اور سب کچھ لگا دیں گے۔ ہمیں اپنی جان بھی لگانی پڑی تو ہم جان کی بازی لگا کر اس عمل کو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلے سے اپنی طرف سے ایسی باتیں نہ کرو جس پر تم عمل نہ کر سکو۔ سنو، اللہ کو سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کرو، اور اس طرح کرو گویا کہ تم صف باندھ کر ایسے لڑو جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہ مجاہدین کی صفت بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو پسند ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس عہد پر کون پورے اتریں گے اور کون اس بات کو کر کے دکھائیں گے، اس پر عمل کرنے والے تھوڑے ہوں گے، اس لیے ترغیب دی گئی کہ عہد کو کرو تو اس کو نبھاؤ۔ پھر یہ صورت مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے امت اسلامیہ کے وحدت کے تحفظ اور دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور متحد کھڑے رہنے کی تلقین کرتی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایمان و اسلام کی خاطر جب انہیں لڑنا پڑے اور دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑے تو کسی طرح سے بھی وہ کمزوری نہ دکھائیں، نہ نظریاتی کمزوری دکھائیں، نہ جسمانی کمزوری دکھائیں، نہ ہی سیاسی محاذ پہ کمزوری دکھائیں، نہ ہی کسی اور اعتبار سے کوئی کمزوری دکھائیں۔ دشمن کے سامنے یہ بات واضح ہو کہ اللہ کے سپاہی جب لڑتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے لڑتے ہیں تو پھر انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی ہے اور وہ اپنی جان و مال کو اللہ کے اوپر نچھاور کر دیتے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت مخالفت کی جب آپ نے انہیں قوم مالکہ کے ساتھ جہاد کا حکم دیا، تو اے مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ کیا مطلب؟ اس پس منظر میں وہ واقعہ یاد دلایا گیا مسلمانوں کو کہ آج تم بھی دعوے دار بن رہے ہو کہ ہم ہر طرح سے قربانی دینے کو تیار ہیں۔ کیا تمہیں یاد نہیں موسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں کا جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم بیت المقدس کے شہر میں داخل ہو جاؤ تو یہ شہر تمہارا ہے اور قوم مالکہ پر اللہ تمہیں غلبہ دیں گے؟ لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر جب اس قوم کے بارے میں انہیں پتہ چلا کہ وہ تو بہت بڑے بڑے قد و کاٹ والے ہیں، وہ اتنے ڈر گئے اور کہنے لگے اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اور جب وہ قوم نکل جائے گی تو ہم بھی آ جائیں گے۔ تو فرمایا تم ان بزدلوں جیسا کام مت کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت سنائی اور اس کے بعد اس کے اتباع کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل نے اس حکم کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ یہ دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یاد دہانی کرائی اہل ایمان کو کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے سے بھی انکار کر دی۔ پھر یہ صورت بشارت سناتی ہے کہ دین اسلام سارے ادیان پر غالب آ کر رہے گا، اور یہ بات اپنی جگہ پر واضح ہے کہ حجت اور دلیل کے میدان میں تو اول روز سے ہی اسلام کو غلبہ حاصل ہے۔ کوئی بھی مسلمانوں کے مضبوط و وزنی دلائل کے مقابلے میں اسلام کی تعلیمات کے مقابلے میں اپنی تعلیمات کو غلبہ نہیں دے سکا۔ جہاں تک مادی، سیاسی، ظاہری اعتبار سے غلبے کی بات ہے تو وہ دن بھی دور نہیں جب اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، اور اس کے آثار ابھی نمایاں ہوئے ہی چاہتے ہیں کہ اسلام ضرور غالب آئے گا، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کو اپنے آپ کو درست کرنا ضروری ہے۔ مسلمان جب تک اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک اسلام کے غلبے کی بات ایک خواب ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں سورہ صف میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک ایسی تجارت کی دعوت دیتے ہیں، فرمایا کہ جس تجارت میں کوئی خسارے کا امکان نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تجارت کرنے میں آپ کو دوسرے فریق سے ہمیشہ گھاٹا اور نقصان پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور یہ وہ تجارت ہے جس کی طرف اللہ بلا رہے ہیں کہ آؤ اس تجارت کی طرف جس میں کوئی گھاٹا نہیں، کیونکہ دوسرا فریق اللہ ہے، اور اللہ سے آپ کو کیا گھاٹا پڑ سکتا ہے؟ اللہ تو بے نیاز ذات ہے، اس کو تو کوئی احتیاج و محتاجگی نہیں،
تو اس میں ہمیشہ آپ ہی کا فائدہ ہوگا اور کوئی آپ کو نقصان ہونے کا احتمال نہیں۔ اور وہ تجارت ہے اللہ رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی رضا کے لیے اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کر دو، لگا دو۔ یہ وہ تجارت ہے جس میں ہمیشہ نفع ہی ہوگا، نقصان کا کوئی امکان نہیں۔ اس کا متوقع نفع کیا ہے؟ فرمایا اس کا متوقع نفع یہ ہے کہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے، اللہ کی مدد و نصرت دنیا میں شامل حال ہوگی، دنیا کفر پر اللہ تمہیں غلبہ نصیب کریں گے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ سارے اس تجارت کے منافع ہیں۔ ہر تجارت کے کچھ فائدے ہوتے ہیں، تو اس اللہ رسول کے ساتھ کی ہوئی تجارت جس میں آپ جان مال لگا کر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، تو فرمایا اس کے عواقب، اس کے جو نتائج ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، آپ کو دنیا میں غلبہ بھی ملے گا، اللہ حکومت بھی دیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ تو اتنے بڑے منافع والی تجارت کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ کاش مادی تجارت اور دنیاوی نفع نقصان میں ڈوبے ہوئے مسلمان یہ تجارت بھی کر کے دیکھ لیں اور دیکھیں کہ عزت اللہ رب العزت کیسے عطا فرماتے ہیں اور ان کی مغلوبیت کو غلبے میں اللہ کیسے تبدیل کرتے ہیں۔ کاش ہمیں اس پر یقین آ جائے تو دنیا کی تجارت میں جب ہم ایک ایک روپے پہ حساب کرتے ہیں اور اس پہ مر مٹنے کے لیے بہت کوششیں محنت کر رہے ہیں، تو اللہ کے ساتھ تجارت میں بھی کاش ہم تھوڑی سی محنت کریں تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ عطا کرے۔ سورت کے اختتام پر اہل ایمان سے کہا گیا کہ تم اللہ کے دین کی دعوت اور مدد کے لیے ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ گویا آج بھی یہ صدا آ رہی ہے، ہر طرف سے اسلام اور مسلمانوں کو یہ صدا سنائی دے رہی ہے کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے آج دین اسلام کی مدد و نصرت کے لیے کھڑا ہونے والا؟ اور جبکہ اس آواز پر لبیک کہنے والوں کی آوازیں بالکل خاموش ہیں، کان سننے کو ترس رہے ہیں کہ کاش آج بھی وہ آوازیں بلند ہوں اور لوگ کہیں نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم ہر طرح سے اللہ کے دین کے معاون بن کر مددگاری کے لیے تیار ہیں۔ اس بات کی صدا سننے کے لیے آج کی زمین، آج کی کائنات ترس رہی ہے۔ جب یہ آواز مسلمانوں اور دیگر لوگوں کی طرف سے یہ آواز نکلنا شروع ہو جائے گی کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار و محافظ آ چکے ہیں، اب ہم اسلام کو ڈوبتا ہوا اور اسلام کو مغلوب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنی اولاد و نسلوں کو اس پہ لگا دیں گے، کھپا دیں گے، جب یہ آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ وہی اسلام کی نصرت، اسلام کی مدد، اسلام کے غلبے کا وہ پہلا دن ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سورت کی ابتدا میں خالی خولی باتیں کرنے، کھوکھلے نعرے لگانے سے منع کیا گیا، اور اختتام پر دین الہی کی نصرت کے لیے کمر بستہ ہو جانے اور کچھ کر دکھانے کا حکم دیا گیا۔ یوں اس سورت کی ابتدا و انتہا آپس میں کیسے مربوط ہے، اللہ کے احکام کیسے حکمت پہ مبنی ہے۔ شروع میں فرمایا وہ باتیں نہ کہو جو کر نہیں سکتے ہو، کرنا ہے تو یہ کرو کہ اللہ کے راستے میں دین اور جہاد کے لیے سیسا پالی دیوار بن جاؤ۔ اور آخر میں کہا گیا کہ دیکھو کھوکھلے دعووں سے بات نہیں بنے گی، بلکہ کچھ کر گزرو، کچھ عمل اپنا میدان میں لے آؤ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ سورہ جمعہ اگلی صورت ہے۔ سورہ جمعہ کو جمعہ اسی لیے کہتے ہیں، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس کی آیت نمبر 9 میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز جمعہ کا ذکر ہے کہ جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے اذان ہو جائے اور جمعہ کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ۔ اس وجہ سے سورت کا نام ہے سورۃ جمعہ۔ اس سورت کا محور جس پر پوری سورت گھومتی ہے اس بار امانت کو بیان کرنا ہے، جسے پہلے بنی اسرائیل کے کندھوں پہ رکھا گیا لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا گیا، اور اب اس کو مسلمانوں کے کندھوں پہ رکھا گیا ہے اور مسلمانوں سے اس تقاضے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اور بنی اسرائیل نے اس حکم کو پورا نہ کیا تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورت میں دی۔ فرمایا بنی اسرائیل کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر حکمت کی بہت ساری کتابیں لدی ہوئی ہوں، لیکن وہ گدھا ان سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے، ان پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے گدھا ہی رہے گا، بے وقوف اور احمق ہی رہے گا، اس کو ان کتابوں کی کوئی حکمت و بصیرت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس پہ عامل نہیں ہے، نہ وہ اس کا عارف ہے نہ اس پہ عامل ہے، لہٰذا وہ گدھا ہونے سے نکلے گا نہیں۔ فرمایا بنی اسرائیل کے ان مولویوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جنہوں نے اپنے سر پہ کتاب کے بہت سارے نسخے تو رکھے ہوئے ہیں لیکن نہ اس کتاب کی معرفت رکھتے ہیں نہ اس پہ عمل کرتے ہیں، تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے۔ اور اس مثال کو ہم کیوں صرف بنی اسرائیل ہی تک محدود رکھیں، ہم اپنی طرف کیوں نہ اس کو منسوب کریں اور دیکھیں کیا ہماری مثال بھی ایسی ہی تو نہیں کہ قرآن ہماری الماریوں میں تو ہے، ہمارے ہر طرف اس کی ہم نے زینت تو بنا رکھا ہے، اس کو
تبرک کے لیے ہر جگہ تو قرآن رکھا ہے، لیکن کیا ہمارے دل میں بھی اس کی معرفت ہے؟ کیا اس قرآن کے رموز و اسرار کو بھی ہم سمجھتے ہیں؟ کیا اللہ نے اس کے ذریعے جس زندگی گزارنے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ زندگی بھی ہم رکھتے ہیں؟ کیا اللہ نے جس اخلاق کے اپنانے کا اس کتاب کے ذریعے ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ اخلاق بھی ہم رکھتے ہیں؟ اگر یہ نہیں تو پھر صرف اس کتاب کو سر پہ لیے پھرنے سے، سینے سے لگائے پھرنے سے بات نہیں بنے گی، پھر ہماری مثال بھی ان سے کم نہیں۔ پھر سورہ جمعہ کا آغاز اللہ تعالیٰ نے تسبیح و تحمید سے کیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف بیان کیے، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیہ کتاب اور حکمت۔ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے ایمان والوں کو اس بات کی دعوت دی کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب کے ان مقاصد کے لیے مبعوث کیے، اور وہ مقاصد اگر امت ادا کرے گی تو امت رحمت بنے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلائے گی، اور اس کو وہ تمام اوصاف ملیں گے، وہ تمام ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے ہوں گے جو اللہ نے اس کتاب کے ساتھ وعدے رکھے ہیں۔ اگر اس کو نہیں نبھائیں گے تو دوبارہ وہی سوچ لیں، بنی اسرائیل والی گدھے والی مثال ہم پہ منطبق ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت میں مبالغے کی دعوت دی ہے یہودیوں کو۔ اگر وہ واقعی اولیاء اللہ ہیں پھر موت کی آرزو کریں، کیونکہ اولیاء اللہ کے لیے تو اس جہان میں تو قید خانہ ہے، اور اس قید سے نکلنے کی آسان صورت موت ہے، تو موت کی تمنا کرو تاکہ نعمتوں میں جا کر اور عیش کی زندگی بسر کرو۔ پھر ساتھ ہی چیلنج کر دیا پیشن گوئی کہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنا و آرزو نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے، انہیں اپنے کاموں کا پتہ ہے جنہوں نے آگے بھیجے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پتہ ہے کہ آگے ڈنڈے پڑنے ہیں، آگے کوئی ہمارے لیے کوئی رحمت کے پر بچھانے والے فرشتے نہیں کھڑے ہیں، بلکہ قرض لیے ہمارے انتظار میں ہیں کہ کب ہم آئیں اور ہماری سزا شروع ہو۔ اس لیے یہ بناوٹی طور پر تو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے بزرگ ہیں، پارسا ہیں، فلاں ہیں، آخرت جنت ہمارے لیے، نحن ابناء اللہ و احباءہ، ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں اور اللہ کے محبوب و پسندیدہ ہیں، اور ہمارے لیے ہی جنت ہے۔ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، کہتے ہیں کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے یہودی عیسائی کے۔ لیکن ان کو اپنے اعمال کا پتہ ہے، یہ صرف ایک دکھانے کی چیز تو ضرور ہے، یہ انہوں نے ایک سٹیکر ضرور لگایا ہوا ہے، لیکن اس کے پس پردہ اپنے کرتوتوں سے، اپنے برے کاموں سے یہ خوب آگاہ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمیں آگے جا کر سزا ملنی ہے، اس لیے موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا چیلنج اور یہ اللہ کی کتاب کی صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ کسی مد مقابل سے صرف اتنی تمنا کرانے کا کہنا یہ تو بالکل ایسے اپنے آپ کو شکست خوردہ کرانے کے لیے اتنا کافی ہے۔ وہ اگر تمنا کاری دے، وہ لفظوں سے اس نے کہنا ہی کہ میں موت کی تمنا کرتا ہوں، اتنے سے کیا بننا ہے؟ اگر یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کلام ہوتی تو ایسی تمنا کے مطابق جو ہے وہ چیلنج نہ کیا جاتا کہ بس تمنا کر لو تو تم فتح یاب ہم شکست خوردہ، ایسا نہ کیا جاتا۔ وہ اللہ جو تمناؤں سے واقف ہے، جو دلوں سے واقف ہے، جو یہودیوں کی سرش سے واقف ہے، جو یہودیوں کے لمبی زندگی کے امیدوار ہونے طالب ہونے سے واقف ہے، جس کو پتہ تھا کہ یہودیوں کو بھی پتہ ہے اگر ہم نے تمنا کر دی تو واقعی مر جائیں گے، اس اللہ نے چیلنج کیا ہے، اسے پتہ تھا کہ یہ اس تمنا کو کبھی بھی ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد اس پیشن گوئی کے ہر حرف پورا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں جمعہ کی فرضیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مومنوں پر نماز جمعہ کو فرض کر دیا گیا ہے، اور انہیں حکم دیا گیا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب نماز جمعہ کے لیے اذان ہو چکے تو فوراً جمعے کی تیاری شروع کر دو اور اس کے لیے سعی شروع کر دو، اور وذروا البیع، کام کاج تجارت کاروبار چھوڑ دو۔ یہاں پر بے جس کو ہم کہتے ہیں بیچنے کو منع کر دیا گیا کہ بھئی تاجروں کو کہو دکانیں بند کر دیں، خریداروں کو نہیں روکا گیا کہ بھئی خریدار نہ جائیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں بڑی حکمت ہے کہ جب تاجر دکانیں ہی نہیں کھولیں گے تو جانے والا کہاں سے خریدے گا؟ بے بند کر دو، شرح خود رک جائے گی، یعنی بیچنا بند کر دو، خریدنے والے خود ہی رک جائیں گے۔ تو اس میں عمل کرانے کا بھی نسخہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دیا کہ آپ کسی بات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جڑ کو اور اس کی بنیاد کو پکڑو، اور بنیاد کو جب آپ روک دیں گے تو اس کے بعد باقی سارے کام خود ہی آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ دیکھو جمعے والے دن جمعے کی اذان ہو جائے تو جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی ادائیگی تک کا یہ جو وقت ہے یہ تمہاری عبادت کا خاص وقت ہے، اس میں کوئی کاروبار تجارت نہیں کر سکتے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے ہفتے والے دن کو مقدس بنایا اور ہفتے والے دن ہم کوئی کاروبار کام کاج نہیں کریں گے، پھر اس بات پر پورے نہ اتر سکے اور پھر مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا، اللہ نے ان کو بندر و خنزیر بنا دیا۔ ہم پہ اللہ نے رحم کھایا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، سارا دن ہمیں عبادت کے لیے مخصوص نہیں رکھا، بلکہ اذان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز کی ادائیگی تک پابند کیا۔
کہ بس اس دوران میں کوئی کام کاج خرید و فروخت فلاں کام نہیں کرنے، بس سارے کام چھوڑ کر صرف جمعہ پڑھنا ہے۔ اور جب جمعہ ادا کر چکو، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز جمعہ ادا کر چکو تو پھر اللہ کی رزق کو اور فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ساری زمین میں پھیل جاؤ، جہاں جا سکتے ہو چلے جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اس وقت جو روزی تلاش کرو گے یہ اللہ کا فضل ہوگا، اور جو نماز اذان جمعہ ہونے کے بعد رزق تلاش کرو گے اور حاصل کرو گے وہ غضب ربی ہوگا۔ یہ ہے وقت کا فرق، یہ اصل میں حکم کی بات۔ وہاں حکم یہ ہے کہ تم نے تجارت نہیں کرنی تو تجارت نہ کرنا، اللہ کا حکم کی پاسداری کرنا ہے، لہٰذا تجارت نہ کرنے سے فائدہ ہوگا۔ سورہ منافقون مدنی صورت ہے اور اس میں منافقین کا تذکرہ آنے کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ منافقون رکھا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے اخلاق، ان کے جھوٹ، ان کے مکر و فریب، مسلمانوں کے ساتھ ان کا بغض و عناد اور ان کے ظاہر و باطن کے تضاد کو کھول کھول کر بیان کیے۔ اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ منافقین ہے۔ ویسے تو اور بھی صورتوں میں منافقوں کے اوصاف اور خصائل بیان ہوئے ہیں، ان کی فریب کاریاں بھی بیان ہوئیں، ان کی ساری باتیں آئیں، لیکن اس صورت کو تو مخصوص کر لیا گیا گویا منافقوں ہی کی مذمت بیان کرنے کے لیے اور ان کے اخلاق و اطوار سے مسلمانوں کو باز رہنے کی تلقین کے لیے اس صورت کا نام ہی منافقون ہے۔ اس صورت کی ابتدا ہوتی ہے منافقین کی صفات بیان کرتے ہوئے۔ اس میں نمایاں ترین ان کی صفات جھوٹ، مکر و فریب، دھوکہ، ظاہر باطن کا تضاد، ان کے دلوں میں کچھ اور زبانوں میں کچھ اور پھر اپنے دغا بازی و فریب میں صرف یہی نہیں کہ عام لوگوں کو دھوکہ دیں، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاذ اللہ اس سے علیحدہ نہیں رکھتے اور ان کے اوپر بھی اپنے جھوٹ کا اظہار کرتے ہوئے جھوٹے ایمان کے دعوے دار بن کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں اور اللہ گواہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں وغیرہ ذالک، اس قسم کی زمانہ باتیں کہ اللہ گواہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تو گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن کیا یہ بات تم بھی مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ منافق اس گواہی والے الفاظ میں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں جھوٹے ہیں، کیونکہ یہ دل سے وہ شہادت اور گواہی نہیں دے رہے، وہ تو صرف اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور اپنی بات کہنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی بات تھی کہ ایمان کے اوپر سودا کرنا اور ایمان کو جھوٹ کے طور پہ ظاہر کرنا اور اس کے فریب کے ذریعے لوگوں سے مال بٹورنا اور مفادات قائم کرنا، یہ اتنی بڑی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت تاکید کے ساتھ اس کی نفی کی اور ایمان والوں کو ان سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا۔ یہاں رک کر ذرا ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں اور اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے ماحول کو دیکھیں، کیا یہی منافقانہ سوچ، جھوٹ کی غلاظت ہمارے اندر بھی تو نہیں پھیلی ہوئی؟ مکر و فریب کی نجاست کے انبار تو ہمیں نہیں دکھائے دے رہے؟ کیا آج کا سب سے بڑا مسئلہ ظاہر و باطن، قول و فعل کا تضاد تو نہیں؟ تقریریں تو بہت لچھے دار ہیں، تحریریں بڑی مزیدار ہیں، باتیں بڑی پروقار ہیں، لیکن عمل کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ بڑے بڑے وہ لوگ جن کو معاشرے میں بڑا وقار اور قد حاصل ہے، بڑے قد و کاٹ والے لوگ ہیں، آپ ان کی عملی زندگی کا مشاہدہ کریں تو ان کے اندر سے منافقت کی گٹر لائن جاری نظر آتی ہے۔ خالی ڈھول ہیں جو پیٹ رہا ہے، جن کی ہیبت ناک آوازیں دور دور تک پہنچ رہی ہیں، مگر انہیں پھاڑ کر دیکھے تو اندر سے کھوکھلے ہیں۔ بہت بڑے بڑے نام جن کے لوگ چرچے کرتے ہیں، جن کو بہت بڑا اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، قائد سمجھتے ہیں، لیکن اندر سے اگر دیکھا جائے، غور سے ان کو دیکھا جائے، نہ ایمان ہے، نہ یقین، نہ توکل ہے، نہ اعتماد، نہ محبت ہے، نہ معرفت، نہ اثار ہے، نہ احسان، نہ خوف ہے، نہ خشیت، ایمان والی صفات کوئی بھی نہیں۔ منافقت کے سارے شاخسانے ہیں جو نظر آتے ہیں، اور دکھانے کے دانت اور ہے، کھانے کے دانت اور ہے۔ دکھائی کچھ دیتا ہے کہ ان کے یہ سورس آف انکم اور یہ ان کے کام ہیں، لیکن اندر کھاتے میں باتیں کچھ اور چل رہی ہوتی۔ اوپر سے پارسائی کے بہت بڑے دعوے دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو منافقوں کے بارے میں یہ صفت بیان فرمائی کہ یہ چاہتے ہیں جو ہم نے نہیں کیا اس پہ بھی ہماری تعریف کی جائے۔ ہمارے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس کے اوپر بھی اپنے تعریف و مدح کے قصیدے پڑھوانا چاہتے ہیں، کہ ہماری تعریفیں کرتے ہوئے یہ پل باندھ دو اور ایسا کہہ دو کہ جیسے ہم بہت پارسا بن چکے۔ پھر ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کی تعریف کی جائے تو اس سے وہ روکتے اور منع کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں کلچر یہ بن چکا ہے کہ ہم اپنے سامنے اپنی تعریفیں سننا چاہتے ہیں، ہماری تعریفوں کے پل باندھے جائیں، قصیدے پڑھے جائیں، ہم بہت خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ ہماری عزت افزائی ہو رہی ہے اور ہماری تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ آگے بتایا گیا ہے کہ منافق ظاہر کے اعتبار سے بڑے پرکشش محسوس ہوتے ہیں،
جسمانی اعتبار سے بڑے باوقار نظر آتے ہیں، زبان میں ان کی بڑی فصاحت و بلاغت اور حلاوت و مٹھاس نظر آتی ہے، لیکن بات کرنے کا ڈھنگ خوب آنے کے باوجود اندر سے کھوکھلے ہیں، اندر حقیقت کچھ بھی نہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں، ڈرپوک اور بزدل اتنے ہیں، کوئی اونچی آواز اگر کان میں پڑ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور یوں محسوس کرتے ہیں جیسے ہماری موت آئی چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمانوں کے سامنے جب یہ منافق آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے، ایمان والوں کے ساتھ اپنائیت کے دعوے کرتے، تھکتے نہیں۔ جب پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں تو ایسی بدبودار اور غلاظت کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو بھی نہیں بخشتے، آپ کی ناموس و عزت پہ بھی حملے کرتے ہیں، اہل ایمان کو بھی کمتر و ذلیل بتاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سورت کے اختتام پر مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ کہیں وہ بھی منافقوں کی طرح مال و اولاد میں مشغول ہو کر اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے غافل نہ ہو جائیں، اور انہیں ترغیب دی گئی کہ موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لیں، ورنہ موت آ جانے کے بعد سوائے حسرت اور خسارے کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ افسوس کہ مسلمانوں نے ان نصیحتوں کو پس پش ڈال دیا اور وہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتے ہیں کہ ہمارا تذکرہ نہیں ہے، یہ ہماری مذمت نہیں ہے، یہ تو مدینہ کے اندر رہنے والے عبداللہ ابن ابی منافق کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ ایسا ویسا تھا، ہم تھوڑی ایسے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہمارے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو مخلص مومن ہیں۔ ہر آدمی ہی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو مخلص سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نشاندہی کی اور علامتیں بتائیں کہ منافق وہ ہے جو بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدے خلاف ورزی کرتا ہے، جب امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے، جب لڑائی جھگڑے پہ آتا ہے گالم گلوچ کرتا ہے۔ ساری وہ نشانیاں ہمارے اندر بھی ہوں، ساری وہ باتیں ہمارے اندر بھی ہوں، اور پھر بھی ہم سچے پکے مومن مسلم ہوں، یہ کیسا تضاد ہے؟ یا تو وہ تعریف غلط ہے یا تعریف ہم پہ منطبق ہوتی ہے تو ہم بھی وہی ہیں۔ اس میں کون سی دوسری رائے ہے اور کون سی ایسی گنجلک ہے جس کو جو ہم حل نہیں کر پا رہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ میں سمجھ عطا فرمائے۔ سورۃ تغابن مدنی سورت ہے، اور آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرمائے ذالک یوم التغابن، یہ نقصان اٹھانے کا دن ہے۔ قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نقصان کا دن ہے، تغابن کا دن ہے۔ یہ صورت اگرچہ مدنی ہے لیکن اس پر مکی صورتوں والا رنگ غالب ہے، یعنی اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلی ہوئی ہر چیز کی تسبیح و تقدیس کو بیان کیا، اور پھر انسانوں کے دو گروہوں کا تذکرہ کیا، ایک اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے، دوسرا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے۔ پھر ان کے سامنے گزشتہ اقوام کا تذکرہ کیا جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، اور اس تکذیب کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ان کو مزہ چکھایا گیا۔ یہ سورۃ المکذبین کا تذکرہ کرتی ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور پھر قسم کھا کر یقین دلاتی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، خواہ کوئی اقرار کرے یا انکار کرے۔ موت کے بعد زندگی کا معاملہ برحق ہے، یقینی ہے، اور اس بات سے کئی لوگ دھوکہ کھا چکے، اور جنہوں نے اس سے دھوکہ کھایا وہ تمہارے سامنے نشان عبرت بن چکے۔ قوم لوط ہو، قوم شعیب ہو، قوم سمود ہو، قوم عاد ہو، قوم نوح ہو، قوم موسیٰ ہو، جتنی بھی قومیں جن پہ ایسے عذابات آئے، قوم فرعون یا قوم موسیٰ ایک ہی بات ہے، تو ان قوموں پہ اللہ کے عذابات آئے جنہوں نے آخرت کا انکار کر دی۔ اے موجودہ لوگوں، اگر تم بھی ایسا کرو گے تو کیا اللہ کا عذاب تم پر نہیں آئے گا؟ پھر اس دن قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دن قیامت کا دن خسارے کا دن ہے، تغابن کا دن ہے۔ اب اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تغابن اور خسارہ جو ہے سب کے لیے تو نہیں، کچھ مخلصین محبین اللہ کے محبوب ترین انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، جنت کے اعلیٰ مراتب پر فائز لوگ ہوں گے، کیا وہ بھی اس دن کے اندر نقصان اور خسارے میں ہوں گے؟ کیونکہ اس دن کو ہی دن خسارے کا دن قرار دے دیا گیا۔ تو اس میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کافر کا خسارہ تو بالکل محسوس ہے اور واضح ہے، لیکن مسلمان عابد زاہد انسان کو خسارہ کیسے ہوگا؟ وہ اس اعتبار سے کہ ہر مسلمان بھی اپنی جگہ پر اپنا جائزہ لے گا تو اس بات کی تمنا کرے گا کہ وہ گھڑیاں جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزریں، وہ وقت جو اللہ کی عبادت کے بغیر گزرا، اور وہ وقت جو میں نے فضولیات میں اور دنیا کی لغویات میں گزارا، یا دنیا کے فضول کاموں میں گزارا، بے مقصد کاموں میں گزارا، یا جن کے بغیر دنیا میں گزارا ہو سکتا تھا میں نے ان کاموں میں اپنا وقت صرف کیا، تو یہ بھی میں نے بہت بڑا خسارہ کیا، میرا بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس اعتبار سے ہر آدمی جس منزل و مقام پہ پہنچا ہوگا وہ اپنے سے اوپر والے منازل و مراتب کو دیکھتے ہوئے کہے گا میں خسارے میں چلا گیا، کاش میں اس سے اونچے والے مراتب لے لیتا۔ اور اللہ کے قرب کے
مراتب چونکہ لامتناہی ہیں، اس لیے انبیاء ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں یا صالحین، نیک و کار ترین لوگ بھی ہوں، تو ان کے لیے بھی اس سے آگے درجے بڑھنے کا امکان موجود تھا، اور وہ بھی اس بات پہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اس سے زیادہ ترقی کی ہوتی۔ اس اعتبار سے اس دن کو کہا گیا یہ یوم تغابن ہے، حسرت کا اور نقصان و خسارے کا دن۔ پھر یہ صورت آل ایمان کو اموال، اولاد و ازواج کے فتنے سے ڈراتی ہے۔ یہ تین فتنے بڑے ڈرونے فتنے ہیں، اولاد کا فتنہ، مال کا فتنہ، بیگمات کا فتنہ، اور ان کے بارے میں محتاط رہنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ بسا اوقات انسان ان رشتوں کی خاطر، ان چیزوں کی خاطر اپنی آخرت تباہ برباد کر لیتا، کبھی مال کے لیے، کبھی اولاد کے لیے، کبھی بیوی کے لیے، پھر حلال و حرام کی پرواہ بھلا دیتا ہے اور دینی حقوق و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتا۔ ان کی محبت کی وجہ سے کبھی ہجرت نہیں کرتا، کبھی ان کی محبت سے جہاد نہیں کرتا، کبھی ان کی محبت سے نماز نہیں پڑھتا، کبھی ان کی محبت سے زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اللہ کے حقوق کو پامال کر کے ان رشتوں کو بحال رکھتا ہے کہ میرا مال برقرار رہے، میری اولاد میرے ساتھ رہے، میری بیوی مجھ سے راضی رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب ایسی صورت میں تمہارے دشمن ثابت ہوں گے، اور ساتھ ہی اس بات کی تلقین فرمائی کہ یہ ہیں تو تمہارے دشمن ایسی صورت میں، لیکن ان سے دشمنی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ فوراً مال سارا جو ہے وہ برباد کر دو اور اولاد کو گھر سے نکال دو اور بیوی کو طلاق دے دو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے اس فتنے سے ہوشیار ہو جاؤ اور ان کو فتنہ نہ بننے دو، اپنے حق میں ان کے نقصان دہ پہلو سے بچاؤ۔ یعنی بیوی اگر اللہ اور رسول کے خلاف تمہیں آمادہ کرتی ہے تو اس سے اس کو روکو، اولاد اگر تمہیں رب کا نافرمان بناتی ہے تو اس سے روکو، مال اگر تمہارے لیے فتنہ بنتا ہے اور تمہیں دین سے رکاوٹ بنتا ہے تو اس سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ۔ اس مال کو اللہ کی تجارت میں لگاؤ، اللہ کے ہاں اس کو نیکی کے کاموں میں لگا کر اس کو اپنی بیساکھی بناؤ، اس کو اللہ کے ہاں آگے بڑھنے کا ذریعہ بناؤ۔ تو مال میں، اولاد میں، بیوی میں، سب میں دو دو پہلو ہیں، ایک اچھا پہلو ایک برا ہے۔ برا پہلو کے اعتبار سے تمہارے دشمن ہیں، لیکن اگر نیک پہلو کو دیکھو تو یہی تمہاری بیساکھی ہیں، یہ تمہارے پر ہیں، یہ تمہیں آخرت میں آگے لے جانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد صورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے، اللہ کی راہ میں خرچنے اور بخل سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے۔ سورہ طلاق مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں چونکہ اذا طلقتم النساء، عورتوں کو طلاق دینے کے احکام کے متعلق مسائل و احکام بیان ہوئے، اس وجہ سے صورت کا نام سورۃ طلاق ہے۔ مدنی صورتوں کے عمومی مزاج کی طرح اس صورت میں بھی بعض شرعی احکام بیان کیے گئے، خصوصاً ازدواجی اور خاندانی تعلقات کے بارے میں اللہ نے احکام بیان کیے، اور اس میں سے طلاق کے بارے میں اکثر احکام بیان ہوئے۔ طلاق کی اکثر اقسام اور ان پر مرتب ہونے والے عدت، نفقہ اور سکنہ وغیرہ جیسے احکام اس صورت میں آئے۔ طلاق کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ صورت کی ابتدا میں طلاق کا شرعی طریقہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے اگر ازدواجی زندگی برقرار رکھنا مشکل ہو جائے، طلاق کے علاوہ اور کوئی راستہ باقی نہ رہے، تو چاہیے کہ خاوند اپنی بیوی کو ایک طلاق رجعی دے دے، اور پھر اس طرح کہ یہ طلاق اس طہر میں دے اور پاکی میں دے جس میں اس نے مقاربت اور بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو۔ پھر اس کے بعد طلاق رجعی دینے کے بعد اس کو چھوڑ دے اور اس کو عدت گزارنے دے۔ جب اس کے 3 ایام ماہواری پورے ہو جائیں گے، 3 اس کو حیض آ چکیں گے، تو خود بخود عدت گزرنے کے ساتھ ہی عورت اس سے جدا ہو جائے گی۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اور اس کو طلاق سنت کہا گیا۔ پھر اس کے بعد عدت ختم ہوگی تو وہ بیوی کو اختیار ہوگا، چاہے تو دوبارہ اسی سے نکاح کر لے، چاہے کسی اور سے نکاح کر لے۔ یہ قیود و شرائط اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اللہ کی نظر میں طلاق انتہائی قابل نفرت عمل ہے، اور اگر بعض استثنائی صورتوں کا معاملہ درپیش نہ ہوتا تو شریعت میں طلاق کی شاید اجازت ہی نہ دی جاتی، کیونکہ طلاق کی وجہ سے خاندان کی بنیادوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ اسلام خاندانی نظام کے استحکام پر زور دیتا ہے کہ خاندان مستحکم رہے، بیوی، بچے، خاوند سب مل جل کر رہیں، وہ ایک اکائی بن کر رہیں، اور یہ ایک خاندان پھر ایک خاندان معاشرے کی اکائی بنتا ہے، اور یوں معاشرہ آپس میں مستحکم رہے گا، کئی خاندان آپس میں مستحکم رہے گے۔ اس سے مسلمانوں کی قوت ہے، اس کی مسلمانوں کی کافروں کے مقابلے میں مضبوطی ہے، غلبے کا یہ پہلا ستون ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق وضاحت کے ساتھ مختلف قسم کے متعلقہ عورتوں کی عدت بتاتی ہے۔ فرمایا ایک وہ عورت ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے ایسی حالت کو پہنچ چکی ہے کہ اسے ایام ماہواری نہیں آتے، اب اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت 3 ماہ ہیں، یعنی اسلامی 3 مہینے۔ اگر اسلامی مہینے کی بالکل ابتدا چاند کی پہلی تاریخ کو اس کو طلاق ہوئی ہے
تو پھر چاند کے اعتبار سے 3 مہینے گنے جائیں گے، اور اگر درمیان کی تاریخوں میں سے طلاق ہوئی ہے تو پھر 30 دنوں کا ایک مہینہ شمار کرتے ہوئے اس میں 29 والے بھی اگرچہ مہینے آئیں تب بھی یہ 30 گنے گی، اور اس طرح 90 دن اس کی عدت ہوگی۔ یا وہ صغیرہ بچی جو نابالغ ہے اور نکاح کے قابل نہیں ہوئی تھی لیکن اس کو نکاح کر دیا جاتا ہے، پھر طلاق ہو جاتی ہے اور رخصتی ہو چکی تھی، تو اب اس کی عدت بھی 3 ماہ ہے۔ تیسری قسم کی وہ عورت جس کو ماہواری نہیں آتی اور حمل کی وجہ سے نہیں آتی، تو وضع حمل بچے کا جننا اس کی عدت ہوتی ہے، اور جس کو ماہواری کے ایام آتے ہیں اس کے لیے 3 ماہواریاں اس کی عدت ہے۔ پھر عدت کے دوران اس کے نفقہ و سکنا کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک عورت عدت میں ہے اس دوران میں بھی اس کے اخراجات خاوند کے ذمے میں ہیں۔ خاوند طلاق دے چکا، علیحدہ ہو چکا، لیکن پھر بھی چونکہ یہ خاوند ہی کی عدت گزار رہی ہے اور اس کے نکاح والے لوازمات کو ابھی پورا کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے یہ بندی ہوئی ہے کہ آگے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، تو اسلام شریعت ہمیں اس بات کی پابند کرتی ہے کہ طلاق دینے کے باوجود بھی اس عورت کا خرچہ ہم اٹھائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ کیسا بہترین معاملہ کیا ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی اپنی کمائی اور اپنے نفقے کی خود پابند نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کے ذمے میں ہے، اگر بیوی ہے تو خاوند کے ذمے میں ہے، اگر وہ بہن ہے تو بھائی کے ذمے میں ہے، اگر وہ ماں ہے تو اولاد کے ذمے میں ہے، اور پھر بیوی ہونے کی حالت میں اگر اسے طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق ہونے کے باوجود عدت میں ہے اور عدت میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے، تو یہ جو ٹائم پیریڈ صرف 2-3 ماہ کی بات ہے، اس کے دوران میں بھی اس کو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اپنے خرچے کا بندوبست، اپنی چھت کا بندوبست خود کرو، بلکہ اس دوران میں بھی طلاق دینے والے خاوند کو کہا گیا کہ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی خرچہ اور اس کو رہائش دینا تمہارے ذمہ ہے۔ ان شرعی احکام کو بیان کرنے کے درمیان میں 4 بار اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان خاندانی نظاموں کو نبھانے کے لیے بھی اللہ کا ڈر و تقوی بہت ضروری ہے، اور ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ کچھ مزید وعدے بھی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اس کی ربوبیت کا تمہارے ساتھ رشتہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں ڈرنا چاہیے، تم اس کی رزق کو لے رہے ہو، اس کے کھانے کے جو ہے محتاج ہو، تو محتاجگی کی وجہ سے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ دوسری بات فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے راستے نکال دے گا۔ تیسری بات فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کاموں کو سہولت پیدا فرما دیں گے، راستے آسان فرما دیں گے۔ چوتھی بات فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس سے تقوی کی اہمیت اور قرآن پاک میں اور دوسری کتابوں کے درمیان میں اسلوب میں فرق سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرے عام طور پر قوانین میں یہ ہوتا ہے کہ قانون سنا دیا جاتا ہے، یہ قانون ہے اس کی پابندی کرو بس، اور اللہ تعالیٰ صرف خانی خشک قانون بیان نہیں کرتے، اس قانون پر عمل درآمد کرنے کے لوازمات بھی مہیا فرماتے ہیں۔ لوازمات میں سب سے بڑا لازم ہے اللہ کا ڈر و خوف، یہ جب تک بندے میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ کے تمام قوانین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ سورت کے اختتام پر اللہ کے مقرر کردہ اور نازل کردہ احکام کی پامالی و مخالفت سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے قوانین سے روگردانی مت کرو۔ عبرت کے لیے ان امتوں کا بھی ذکر کیا گیا جنہوں نے سرکشی اختیار کی تو پھر عبرت ناک عذاب اور سزاؤں کے مستحق ٹھہرے، جن کا ذکر پیچھے کئی بار ہو چکا۔ آخری آیت میں ارض و سما کی تخلیق میں قدرت الہیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمین و آسمان کو ہم نے بنایا اور اس کے بنانے والے کی قدرت پہ غور کرو اور اس کے مطیع بن کر جیو۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے۔ سورہ تحریم کا لفظ آیا ہے قرآن پاک کی اس سورت کی پہلی آیت میں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اس سے کنارہ کشی کیوں اختیار کرتے ہیں، اس کو اپنے لیے حرام کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ سے سورت کا نام تحریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی ماریہ قبطیہ کو یا شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ اس سے میں اب نفع نہیں اٹھاؤں گا، اس کی وجہ سے یہ سورت نازل ہوئی اور اس سورت کا نام ہے سورہ تحریم۔ اس سورت میں جو احکام مذکور ہیں ان کا میں زیادہ تر تعلق بیت نبوت یعنی امہات المومنین اور ازواج مطہرات کے ساتھ ہے۔ تحریم کا واقعہ ہی پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کو یا شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور اس کی وجہ کیا پیش آئی؟ ماریہ قبطیہ کے ساتھ آپ کسی زوجہ کے گھر میں تھے اور اس کے ساتھ اس زوجہ نے دیکھا تو اس نے برا مانا، آپ نے اس کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے فرمایا کہ آئندہ میں اس باندی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کروں گا، یا آپ نے شہد استعمال کیا تھا اور بعض ازواج نے آپ کو
فرمایا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے تو مغافیر کی اسمیل محسوس ہوتی ہے۔ مغافیر جو ایک چپکنے والی چیز ہوتی ہے جو درختوں پہ لگی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اسمیل اور حمق اچھی نہیں لگتی تھی، تو ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روکنے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کا شربت پینے کے لیے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے یہاں رک جاتے، اس میں ٹائم زیادہ لگ جاتا۔ دیگر ازواج کو ہوا کہ ہم کیسے آپ کو اس سے روکیں، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ کے پاس سے مغافیر کی اسمیل آتی ہے اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بو آتی ہے۔ آپ نے اس بات کی وجہ سے ان کو راضی کرنے کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے فرمایا کہ آئندہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے بڑے محبت بھرے انداز میں اور عتاب کے انداز میں فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے جائز رکھی آپ اس سے کنارہ کشی کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کیا اس سے آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ بخشنے والا مہربان، کیا آپ اپنی بیویوں کو زیادہ خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتے؟ یہ محبت بھرا انداز تھا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر واقعی یہ بات تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحریم کا یہ راز اپنی ایک زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا، تو انہوں نے حضرت عائشہ کے سامنے یہ راز افشاں کر دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا، اور یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض ازواج کو طلاق دینے کا بھی ارادہ فرما لیا، لیکن اسے عملی جامہ پہنانے کی نوبت نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں، ان کا پروردگار تمہارے بدلے میں ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دیں، اس لیے اپنے آپ پر مت اتراؤ اور نبی کی خوشنودی کو حاصل کرو، اور وہ یہ ہے کہ جس بات کا وہ تمہیں پابند بنائیں اس کی پابند رہو، اگر انہوں نے تمہیں کوئی راز دیا ہے اس کو راز رکھو، اور آپس میں ایک دوسرے کے فائدے کو دیکھتے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نبھانے میں اس راز کو افشا مت کرو۔ اس کے بعد اس صورت میں ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور یہ انداز ایسا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بجائے یہ کہنے کہ گناہوں سے بچاؤ، کہا آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ گناہ عام طور پر ہمیں آگ محسوس نہیں ہوتے یا اس سے ہمیں اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا آگ سے لگتا ہے، اور کسی گھر کو آگ لگی ہو تو آگ سے بچانے کا انتظام کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اس انداز سے کہ اگر تمہارے گھر کو آگ لگی ہو تو صرف اتنا نہیں کہو گے کہ آگ سے بچ جاؤ بیٹا، آگ سے نکل آؤ، بلکہ خود بھاگ پڑیں گے، دوڑ لگائیں گے، آوازیں لگائیں گے، لوگوں کو پکاریں گے، ہر طرح سے کوشش کریں گے کہ میرے بچے آگ سے بچ جائیں۔ اسی طرح اولاد کی تربیت کرنے میں بھی ایسی فکر کرو کہ گویا تمہارے اولاد بیوی بچے گناہوں کی آگ میں جلنے لگے ہیں، اور ان کو آگ سے بچانے کی تمہیں جیسے فکر ہونی چاہیے ویسی ان کو گناہوں سے بچانے کی فکر کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صاف دل سے توبہ کرو اور خود بھی گناہوں سے بچو اور اپنی آل و عیال اور اولاد کو بھی گناہوں سے بچاؤ۔ پھر سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان فرمائیں۔ پہلی مثال کافرہ بیویوں کی ہے جو مومن صالح کے نکاح میں تھیں۔ مومن صالح سے مراد حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ہیں۔ ان کی بیویاں کافرہ ہیں اور ان کے خامد حضرت صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام مومن ہیں، مومن ہی نہیں عظیم پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، برگزیدہ ہیں، لیکن بیویاں ان کے نکاح میں کافرہ ہیں۔ دوسری مثال اللہ نے دی کہ بیوی مومنہ ہے لیکن خامد بدترین کافر ہے۔ یہ مثال فرعون کی بیوی آسیہ کی ہے کہ آسیہ بہت زیادہ نیک اور اللہ رب العزت کی ولیہ، جبکہ خامد انتہائی بدکار، برا اور متکبر ترین انسان فرعون ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں مثالوں کے ذریعے سے ہمیں سبق یہ دینا چاہتے ہیں کہ انسان خود مومن اور صالح نہ ہو تو کسی مومن کی قرابت، حسب، نسب اس کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اگر صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام نیک ہیں، ان کی بیویاں کافرہ ہیں، تو ان کا حسب، نسب، ان کا یہ تعلق کہ بیویاں تو مومن کی تھیں، بیویاں تو نبی کی تھیں، کیا ان کا نبی کی بیوی ہونا ان کو نہیں بچا سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ نہیں، جب تک ان کے اپنے اندر ایمان نہیں تو نبی کی بیوی ہونا بھی انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اور دوسری طرف اگر خود بیوی نیک ہے، اس کا خامن چاہے کتنا ہی برا کیوں نہیں، تو اسے اللہ کی جنت اور اللہ کی رحمت سے اس کے خامد کی برائی نہیں روک سکتی، بلکہ اسے اللہ کی رحمت ضرور مل کر رہے گی۔ جیسے حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت آسیہ نے 2 دعائیں مرتے ہوئے کیں جب فرعون نے ان کے قتل کا ارادہ کیا۔ ایک یہ کہ یا اللہ ان کے قتل سے پہلے مجھے موت دینا اور ان کی اذیت کا مجھے شکار نہ کرنا،
اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، جب ان پہ پتھر ڈالا جا رہا تھا اللہ نے ان کی روح پہلے ہی قبض کر لی اور ان کی سزا سے پہلے حضرت آسیہ کو موت آ چکی۔ دوسری دعا یہ کی، یا اللہ مجھے جنت میں اپنا سب سے قریب والی جگہ عطا فرمانا، اللہ نے یہ دعا بھی ان کی قبول فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں لا کر ان کو زوجہ محترمہ بنا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام چونکہ جنت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب تھا، اللہ نے اس طرح یہ دعا بھی ان کی پوری فرمائی۔ تو ایک صالحہ نیک و متقیہ خاتون نکاح میں ایسے بدکار شخص کے ہیں کہ جو سب سے بدکار اور برا ہے۔ اس لیے یہاں پر رک کر ایک بات اور بھی ہے کہ ہم بعض رشتوں کی وجہ سے اور تعلقات کی وجہ سے اپنے آپ کو مجبور و معذور پاتے ہیں کہ جی میرا رشتہ ایسا ہے، میں گناہ سے کیسے بچوں، میری تو وہ بیوی ہے، بیوی گناہ کراتی ہے، یا بیوی کہتی ہے میرا خاوند مجھ سے گناہ کراتا ہے، اولاد کہتی ہے والدین مجھ سے گناہ کراتے ہیں، والدین کہتے ہیں ہم اپنی اولاد کی وجہ سے مجبور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام مجبوروں و معذوروں کو سامنے لا کر کہیں گے آسیہ کو بلاؤ، کیا تمہارا رشتہ اس سے بھی زیادہ قریب کا تھا جو آسیہ کا فرعون سے؟ کیا تمہارا یہ رشتہ دار جس کی وجہ سے تم برائی کر رہے تھے وہ فرعون سے بھی زیادہ اکھڑ مزاج، زیادہ برا اور ظالم تھا؟ تو اس پر وہ دم بخود رہ جائیں گے اور کہیں گے نہیں جی ایسا تو نہیں تھا، فرعون سے زیادہ ظالم، فرعون سے بڑا متکبر تو ہمارا کوئی رشتہ دار اور عزیز نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ہم مجبور ہوتے۔ اللہ فرمائیں گے پھر تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ اگر آسیہ فرعون کی بیوی رہ کر نیکی اور ایمان و تقوی پہ قائم رہ سکتی ہے تو تم بھی کسی مسلمان اور کسی مومن یا کسی رشتہ دار اور عزیز قارب کے تعلق کی وجہ سے کیوں اپنے ایمان سے برگشتہ ہوئے؟ کیوں تم نے اللہ کی حدوں کو پھلانگا اور کیوں تم نے اللہ کی حدود کو پامال کیا؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔